बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा। किसी तारफ़ के मुताज नहीं, सीनियर साफ़ी हैं, दानश्वर हैं। गो की तनकीद उन पर होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, तनकीद से ही बंदा सीखता है, लर्न करता है और आगे जाता है। आपके सामने सवालात रखते हैं कि आज मंगल था, गुजरे रोज़ इमरान खान साहब की बहनें अडयाला पहुंची, कोई नई चीज़ें सामने आई, मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी, आइंदा का लाएअमल कहा गया कि रखेंगे। फिर ये बताया गया कि एक मैसेज गया था मोहसिन नकवी साहब की तरफ से नूरीन नियाजी, जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके लिए कि आप अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को खत लिखें। उन्होंने आज कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने निशाने पर रखा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को। एक तो ये बात करेंगे, और दूसरा ये बताइएगा कि सफारती महाज पर हम बड़ी ही ग्रेट अचीवमेंट, कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही। हू का आलम सन्नाटा, ये हुकूमत जा रही है। ये भी इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं अपने कॉलमों में भी, और वैसे भी बातें कर रहे हैं। ये बताइए कि असल में मामला कहाँ खराब है इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से लेकर। ये यहाँ से शुरू करते हैं हम। शुक्रिया आपका बशारत राजा भाई। और आप लोग तो काफ़ी खुद बाखबर सहाफ़ी हैं। हम तो खुद आप लोगों से पूछ रहे होते हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर कि क्या खबरें। जहाँ तक आपने मुलाकात के हवाले से चूँकि बात शुरू की है, तो कल मंगल था और मंगल के रोज़ ये एक्सपेक्टेड था कि शायद एक बहन की मुलाकात हो जाए। कुछ सहाफ़ी भी ये खबरें दे रहे थे, आपने सुना, नजम सेठी साहब ने भी बताया, हसन अयूब साहब ने भी, इवन अलमारूफ रावी साहब, जिनके अक्सर पेश जी गोइयाँ इस जी मामले पर दुरुस्त साबित हो सकती हैं, तो उन्होंने जी भी इवन कहा कि मुमकिन है कि एक बहन की मुलाकात हो जाए। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि मुलाकात कल के रोज भी किसी से नहीं करवाई गई। जी अब जहाँ तक आपने ये बात की कि नौरीन आपा को जो एक ऑफर थी, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन थी, इसके बारे में आपने अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो मेरे ही प्रोग्राम में रिजवान गिलजाई साहब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात भी की थी, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उन्होंने बताया था जी जी कि इस तरह की ऑफर थी। तो इस बात की तो कंफर्मेशन हो जाती है अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू से कि ये खबर उनकी ठीक थी। आगे जहाँ तक ये बात है कि उस ऑफर का क्या बना, तो मेरे नज़दीक अलीमा खान साहिबा की उसूली तौर पर तो बात ठीक है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक उन्हें मुलाकातें करवानी भी चाहिए। जो बुनियादी सहूलियात हैं इमरान खान साहब को, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो मिलनी चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उसूली तौर पर उनका मौक़िफ़ ठीक है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी इस मौक़िफ़ के साथ हमें खड़ी नज़र आती है? तो वो शायद थोड़ी मुख्तलिफ है। ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि पीटीआई कोई प्रेशर नहीं बना सकी है। पीटीआई मजबूर नहीं कर सकी हुकूमत को इस बात के लिए कि वो अपनी शराइत के ऊपर इमरान खान साहब से मिले, बल्कि पीटीआई अब उस पोजीशन पर खड़ी नजर आती है कि जहां पर पीटीआई के लिए ये ब्लेसिंग है कि अगर वो हुकूमत की शराइत पर ही सही लेकिन इमरान खान से मुलाकात कर सके। तो जी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से अगर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, तो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल जिधर वो खड़े हैं पीटीआई और इमरान खान साहब की फैमिली, उनको शायद उस तरफ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि हम पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर हैं, फिर आप अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं। लेकिन जब आप पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ना हो, तो फिर आपको दूसरे की मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। और पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? एक सियासी जमात की पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ अवाम की ताकत ही हुआ करती है। और वो हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से इस बात का फ़िगर दिया जा रहा था कि 10,000 जमा हों, लेकिन मेरा ख्याल है 10-100 भी जमा नहीं हो पाते। तो ऐसी सूरत में फिर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो आपके पास नहीं है ना। एक बात आपने की है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की, और जब ये आए थे चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे सोहेल अफरीदी साहब, इनका तो ये कह रहे थे कि इश्क इमरान और इश्क इक़्तिदार, पता नहीं इस तरह की बातें करते थे। तो वो खुद कहाँ खड़े हैं, और फिर उनके वैसे शुक्रिया भी अदा किया अलीमा खानम साहिबा ने उनका कि सरप्लस बजट नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, फलां फलां, इमरान खान साहब की बात मानी है। वो खुद कहाँ खड़े हैं सोहेल अफरीदी साहब? बशारत राजा भाई, मेरे हिसाब से अली अमीन गंडापुर हों, सुहेल आफरीदी हम्म हों, इवन सलमान अकरम राजा साहब हों, या बैरिस्टर गौहर हों, महमूद खान अचकज़ई साहब हों, जितने भी सरकर्दा इस वक्त हमें लीडर्स नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के,
میرے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بدنیت ہے اور نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری ہو. صرف پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ ایک تو جو سامنے رجیم ہے, نظام ہے, وہ کسی آئین اور قانون کا پابند نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جو حالات ہیں. عدالتیں ملک میں آزاد نہیں ہیں. اب اگر آئین اور قانون کے اندر رہ کر آپ اپنی ایک جدوجہد جاری رکھتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر آپ کی ایفرٹ کو اور ہر موو کو کس طرح سے زیرو کر دیا جاتا ہے. پھر دوسرا طریقہ عوامی احتجاج کا ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 2 مرتبہ وہ احتجاج والا آپشن اپنایا. اس میں کچھ اپنی بھی ان کی غلطی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر آخر میں ہینڈل نہیں کر پائے اور پریشر میں آ کے انہوں نے غلطیاں کی, جس کی وجہ سے عوامی احتجاج والا جو آپشن ہے وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. تو اب سہیل آفریدی صاحب ہوں یا کوئی بھی اور ہو, اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ عوام کو اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ ڈر ہے کہ پھر سے کوئی جانی نقصان کا باعث نہ بن جائے ایسی کوئی موو. اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے حال ہے. اگر آپ سیاسی طور پر حل کر سکتے ہیں تو وہ ایک آپشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے یہی کوشش کی ہے کہ پہلے سیاسی آپشن کو آزمایا جائے, اور اسی لیے انہوں نے کچھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی, کچھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بنایا, اور کچھ انہوں نے ابتدائی طور پر شاید چیزیں بہتر کر کے یہ پیغام بھی دیا کہ اگر ہمارے ساتھ مفاہمت کی جائے تو ہم آگے چلیں گے. اسپیس لینے کی کوشش کی. لیکن میرا خیال ہے کہ باقی کچھ معاملات اس طرح سے نہیں ہو سکے جیسے ہونے چاہیے تھے. تو اب ایونچولی سہیل آفریدی کے پاس بھی شاید وقت نہیں بچا ہے کہ وہ مزید اس طرح زیادہ عرصہ اپنا وقت گزار سکیں. یہ ضرور ان کی کامیابی ہے کہ ابھی تک بہنیں ان کو ٹرسٹ کر رہی ہیں, اور کم از کم پبلکلی اتنا انہیں ڈسون نہیں کر رہی یا اس طرح سے انہیں کرٹیسائز بھی نہیں کر رہی. بہت سارے معاملات پر بہنیں جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کے موقف کی تائید کرتی نظر آتی ہیں. تو اس لحاظ سے سہیل آفریدی نے اس معاملے کی حد تک تو یہ کوشش کی ہے کہ انہیں بھی آن بورڈ رکھیں, وفاق کے ساتھ بھی معاملات تھوڑے سے بہتر کریں. لیکن یہ شاید حکمت عملی بہت زیادہ دیر اب نہ آگے چلے, اور ایونچولی ان کو کوئی ایگریسو اپنا شاید دکھانا پڑے گا چہرہ. اس کی وجہ یہ کہ اس کے علاوہ فی الحال ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا, اور پریشر ان کے اوپر بہت آ چکا ہے, کارکنان کی طرف سے, سوشل میڈیا کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, اور ہر کوئی اب یہ تنقید کر رہا ہے کہ شاید وہ کوئی کمپرومائز ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنی کرسی کی وجہ سے سرنڈر کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر اس تنقید کو اب شاید برداشت کرنا مشکل ہو, اور آگے چل کے انہیں کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. ایک تاثر آپ نے بہنوں کا ذکر کیا, ایک تاثر ہے یہ پایا جاتا ہے کہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ معاملات اس نہج پر لے کر جائے گے. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن مطلب عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے حوالے سے کہ بس اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ بھائی عمران خان کو اب ریلیف ملے گا. لیکن یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ ایک دم سے اس عین وقت پر کوئی ایسی گفتگو کر دیتی ہیں, کوئی ٹویٹ کر دیتی ہیں. یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے گھر میں اگر شام کا کوئی سالن پکے تو وہ میری مرضی سے بنایا جائے. یہ کیا درست ہے؟ یہ اب کتنا درست ہے یہ تو ویسے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بتا سکتی ہے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ایز صحافی ہم رپورٹ کرتے بھی رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو اوپنلی آ کے یہ بات کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جو کسی بھی حوالے سے انٹرفیرنس ہو یا کوئی ان کی فیصلہ سازی کے اوپر کویشچنز ہوں تو وہ خود بھی اس کا دبے الفاظ میں بھی یا بعض اوقات کھلے الفاظ میں بھی اظہار کرتے رہے. اور یہ شکایت ہم نے متعدد رہنماؤں سے سنی ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہ خود اپنی ویکنیس کی وجہ سے اس مقام پر چیزوں کو لے آئی ہے کہ اب ورکرز یا سوشل میڈیا کے ان کے ایکٹیوسٹ اور اوور آل جو ایک ماحول ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے بلکہ فیملی کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو چکی ہے. اس میں ان کے سوشل میڈیا کا بھی بڑا قصور ہے, کیونکہ ہر ایک بندے کو جب آپ لیبلنگ کرتے ہیں, ہر ایک سوشل بندے میڈیا کو کی جو بات بتا آپ دیتے کر رہی ہیں نا, سوشل میڈیا کی جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ اس میں ان کا بڑا قصور ہے, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ بات کریں پھر میں آگے بات کروں گا اس پر.
دیکھیے آپ نے کل بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی تھی. مطلب ایون ایک رپورٹر نے تو یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ خود باہر نہیں آنا چاہتے کیونکہ انہیں یہ شک ہے کہ اگر 3 سال کی جیل کاٹنے کے بعد بھی وہ باہر آئیں گے تو سوشل میڈیا کے لوگ کہیں گے کہ یہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے. تو اتنا پریشر ہے اس معاملے کا کہ بندہ 3 سال کی جیلوں کے باوجود بھی, بے گناہ جیلوں کے باوجود بھی خوفزدہ ہے کہ بھائی باہر آؤں گا تو پھر بھی یہی تاثر ملے گا. تو میرا خیال ہے یہ اس نے کوئی بہت زیادہ پروڈکٹیو کام نہیں کیا. اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے آپ نے اسٹرینتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کم کی ہے اگر اس کو آپ ٹرولی اس کو انالائز کریں تو. ایک تو یہ بھی ہے. باقی ظاہر ہے بہنیں آپ کو جب گراؤنڈ پر ایفرٹ کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہر منگل کو وہ پہنچتی ہیں, بیٹھتی ہیں, گرمی میں سردی میں واٹر کینن برداشت کر رہی ہیں, بارش برداشت کر رہی ہیں, 45 ڈگری دھوپ میں پیدل چل کے جا رہی ہیں. تو یہ آپٹکس جو ہیں وہ ورکرز کو یہ اعتماد دیتے ہیں کہ دیکھیں بہنیں سنسیئر ہیں, اور لیڈرشپ جو ہے وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں عیاشی کر رہی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس طرف ان کا یہ ٹرسٹ ایک بلڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس میں دونوں چیزوں کا قصور ہے. جہاں پی ٹی آئی کے لوگ بہت ایکٹیولی بہت ساری چیزوں میں بہتر اپوزیشن بھی کر سکتے تھے, عوامی معاملات پہ بہتر اپوزیشن کر سکتے تھے. چلیں آپ عمران خان کی جیل کا تالا نہیں کھول سکتے, لیکن آپ مہنگائی پہ تو بات کر سکتے ہیں, آپ حکومت کی جو گورننس کی خامیاں ہیں اس پہ تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اسمبلی میں, آپ پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں, آپ اپنی تنظیم سازی کیوں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی تنظیم منظم کر سکتے ہیں, آپ بہت سارے کام کر سکتے تھے. لیکن ان کی بھی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر ایک گیپ بنا, اور اس میں پھر ظاہر ہے جو پھر کوئی اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے وہ پھر تنقید کی زد میں بھی آتا ہے. دیکھیں پاکستان کی ادروائز میرا خیال ہے کہ جو ایک صرف لائن اس میں ایڈ کر دوں, ادروائز میرا خیال ہے کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی اذہان کو ہی کرنے چاہیے. جی ظاہر بالکل ہے ایسا علیمہ ہی ہے. خان صاحبہ بہت عمران خان صاحب سے سنسیئر ہیں اور ان کی سنسیئرٹی پہ کوئی شک نہیں کر رہا, لیکن ظاہر ہے وہ ایک سیاستدان تو نہیں ہے. جنہوں نے ساری جی عمر جی سیاست میں گزاری ہے وہ بہت سے حالات و واقعات سے گزرے ہوتے ہیں. ان کی سیاسی میچورٹی میں اور ان کی جو ایک فیصلہ سازی ہے اس میں اور حالات کا ادراک کرنے میں ظاہر ہے ان کے اور علیمہ خان صاحبہ کے فرق ہوگا نا, دونوں چیزیں. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ ان کی پالیسی جو باہر کی لیڈرشپ ہے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے عدالتوں میں مقدمات لگنا ایک روٹین کا کام ہے, ایک معمول کا کام ہے. اب کوئی مقدمہ لگتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بڑی فتح ہو گئی ہے. کہاں عمران خان کو آزاد کروانا اور پھر یہ کہنا کہ بھائی اب بات ملاقاتوں تک آ گئی ہے, جی ہماری ملاقات کروا دیں ہماری فتح ہو جائے گی. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی ہے, میں نے 2 سے 3 روز قبل میں نے شرطن بات کی تھی, تو کسی نے لکھا مجھے کوٹ نے ٹیگ کر کے لکھا جی کہ آپ نے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کرتے ہیں. پاکستان میں طاقت کے مراکز 2 ہیں, پنڈی اور اسلام آباد. لیکن جب پنڈی کی بات کی جائے تو وہاں بھی طاقت کے مراکز 2 ہیں, ایک اپارا ہے اور ایک پنڈی ہے. اب میں جو خبر دے رہا ہوں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو پنڈی طاقت کا مرکز ہے عمران خان صاحب کی, وہاں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کے معاملات خراب نہیں ہیں. وہ کہہ چکے ہیں, اب دیکھیں وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں چیزوں کو بھول چکا ہوں. میں فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ چکے ہیں میں چیزوں کو بھول چکا ہوں, اب آگے بڑھنا چاہیے. جو اپارا طاقت کا مرکز ہے یہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے باہر بیٹھا ہوا جو تنقید کر رہا ہے, کرٹیسزم کر رہا ہے, یہ غلط تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسزم کر رہے ہیں. جو اپارا ہے جب یہ تنقید کرتے ہیں تو اپارا کیا کرتا ہے جی, وہ اس کے یوٹیوب کے کلپ نکال کر وہ اگر آپ کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں اس کے وہ اسکرین شاٹ لے کر وہ پیش کرتے ہیں ادھر جناب کے حضور والا آپ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کے سامنے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیزوں کو بھولنے کے لیے تیار ہوں, میں بھول چکا ہوں, آگے بڑھتے ہیں, ہم ہاتھ ملاتے ہیں عمران خان صاحب سے, تو یہ تو آپ پر تنقید کر رہے ہیں. یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو سمجھنی چاہیے. فیلڈ مارشل صاحب, میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ خبر دے رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جو تلخیاں تھی وہ بھول چکے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے, یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. لیکن اپارا ان کے ساتھ معاملات جو ہیں یہاں پر خراب ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپارا جب وہ تنقید کرتے تو اپارا ان کو کہتا ہے جی کہ یہ ہو گیا, تو پھر معاملات وہاں جاتے. اس کا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو اس کا احساس کرنا چاہیے. عمران خان صاحب آج تو کل تو آپ نے یہ بھی سنا کہ عمران خان صاحب کے سیل کی چابی کہیں گم ہو گئی. ان کے سیل کی چابی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے.
یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو اٹھا کر دیکھیں. نواز شریف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، اس وقت کلثوم نواز شریف صاحب کی فیملی سڑکوں پر رہی، سارا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں جو بات آپ نے کی نا کہ سیاسی اذہان کی بات، کہیں نہ کہیں انہوں نے سیاست دکھائی تھی. اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا رہا. یہ لوگ جو محترمہ علیمہ خانم، ایک مجھے یہ بتائیں یاسمینہ کہ وہ جو احسان نیازی کی وہ پتلون والی وہ لہراتے ہیں نا جی اوپر، اس گاڑی میں علیمہ خانم صاحبہ کا بیٹا بھی تھا نا، شیر شاہ. وہ آپ کے سامنے تصویر ہوگی کہیں، وہ دیکھ لیں. احسان نیازی کو سزا ہو گئی، شیر شاہ کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا نام اس ایئر میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں، آپ نے جو ابھی ساری بات کی نا، اس میں 3-4 چیزیں جس پہ میں رسپونڈ کروں گی. پہلی جو آپ کی خبر ہے، اگر آپ باوثوق طریقے سے دے رہے ہیں تو میں اس کو چیلنج نہیں کر رہی، لیکن میں اس رائے سے ویسے اتفاق کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے کہ کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ جی سب کچھ بھول چکے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ضرور سوچ پائی جا سکتی ہے کہ جی ملک کی سچویشن ایسی ہے تو چلیں بھی کچھ تلخی کم ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کی چیز ہو مے بی. لیکن جہاں تک یہ آپ بات کریں نا کہ سوشل میڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بھی اس بات پہ بات کرتی ہوں، اور آپ نے بھی جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت جگہ پر سوشل میڈیا بہت زیادہ بے جا بھی تنقید کرتا ہے، اور نہ صرف تنقید کرتا ہے بلکہ کچھ ایسے طریقے سے نیریٹو بلڈ کرتا ہے جو کہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لیکن وہیں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ کیا سوشل میڈیا کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ سازی کرنی ہے، چاہے طاقت کے مراکز کہیں پہ بھی ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پنڈی ہو، اسلام آباد ہو، سیاسی جماعتوں کے ہیڈ کوارٹر ہوں، جو بھی جگہ ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تمام جو طاقت کے مراکز ہیں، کیا وہ سوشل میڈیا کو آبزرو کریں گے کہ او ہو اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ دور بیٹھے اتنے 1000 کلومیٹر دور بیٹھے شخص نے یہ کہہ دیا، لہٰذا اس کی سزا میں عمران خان کو دوں گا اور میں اس سے ملاقات نہیں کرنے دوں گا. میرے لیے یہ سمجھنا اور ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ غلط ہے. بتاتا ہوں آپ کو. آپ ایک سیکنڈ صرف سے میں تھوڑی سی بات کر لوں. میرے خیال سے بے شک وہ ماحول کو خراب کریں، لیکن جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے ملک کے لیے اگر کوئی چیز بہتر کرنی ہے، اگر سیاسی حالات بہتر کرنے ہیں، معاملات کو بہتر چلانا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی 7 سمندر پار بیٹھا کیا کہہ رہا ہے، یا لاہور میں بیٹھی سمینہ پاشا کیا کہہ رہی ہے، یا اسلام آباد میں بیٹھا بشارت راجہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں. آپ نے اس بات سے انفلوئنس نہیں ہونا کہ مجھے کسی نے گالی دے دیا یا مجھے کسی نے اچھا کہہ دیا یا میری تعریف کر دی ہے تو میں اس بنیاد پہ فیصلے کروں، یا مجھے کسی نے برا کہہ دیا تو میں اس بنیاد پہ. تو ایک تو میں اس بات، اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے. اس کا میں مطلب آپ کو ہے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کوئی بہت دور کی ماضی قریب کی بات کرتا ہوں. میں کوٹ لاکھپت جیل میں تھے نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ بڑی تنقید کرتی ہوتی جنرل باجوہ پر، اس وقت کی جو فیلڈ اپنے چیف آف آرمی سٹاف تھے. اور جب یہ بات چیت چل رہی تھی، کہیں نہ کہیں پس پردہ جو کچھ سیاستدان کبھی ویسے اپنے دروازے بند نہیں کرتا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ مریم نواز کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ 3-4 بات کے لیے بند ہو گیا تھا. فرق ہے نا بشارت راجہ بھائی، فرق ہے. دیکھیں اگر عمران خان بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے نا تو وہ ایک بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر پی ٹی آئی کے یعنی لوگ جو ہیں سرکردہ وہ بات کر رہے ہیں یا وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر ادھر ماحول خراب ہوتا ہے. لیکن بھائی اگر کوئی یوٹیوبر، کوئی صحافی، کوئی دور بیٹھا کوئی بھی شخص کہیں پہ کوئی بات کر رہا ہے، اس کا فرق نہیں پڑنا چاہیے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. دیکھیں وہاں پر پی ایم ایل این میں مریم نواز یا اگر نواز شریف صاحب ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے تھے تو اسی حساب سے ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہوتے تھے اور چیزیں تھی تو وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے. یہاں پر تو جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ جی یہ یوٹیوبرز کی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میں تو اس بات کو بالکل مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اکثر لوگ تو یہ بھی سوال کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کو سن کے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو باہر نہیں نکلنا. تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ کیا کہ عمران خان کے پاس کیا کوئی یوٹیوب کی فیسلٹی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہم سب کے ولاگز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار میری تو بڑی تعریف ہو رہی ہے اس طرح لہٰذا میں باہر نہ نکلوں. تو یہ مجھے تو اس طرح کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لاجک کے تحت کی جاتی ہیں. اصل بات یہ کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایک ورژن ہے. جو اب آپ دوسری بات کر رہے تھے چابی والی کہ وہ چابی کس کے پاس ہے، اس کے اوپر دیکھیے پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی کی قیادت ہو، کارکن ہو، احتجاج ہو، مفاہمت ہو، سیاست ہو، ان دی اینڈ کیا ہونا ہے؟ ان دی اینڈ یہی ہونا نا کہ آپ نے ٹیبل پہ آنا ہے. ٹھیک ہے،
جی وہ کام 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو سہیل آفریدی ہوں یا علی امین گنڈا پور، ان کا کردار اتنا ہی ہے کہ وہ ایسی سچویشن بنا دیں، چاہے وہ پریشر بنا کے، چاہے منت ترلا کر کے کہ بھائی دونوں بیٹھ جائیں پلیز بات کر لیں. اگر وہ اس سچویشن تک لے آئے ہیں تو اس سے آگے جو معاملہ ہے وہ ان دونوں کے اختیار میں نہیں ہے. اس سے آگے جو معاملہ ہے وہ خود عمران خان کے اختیار میں ہے کہ آگے جی اس نے کیا چیز قبول کرنی ہے اور کیا چیز قبول نہیں کرنی. اب وہاں پر اگر عمران خان کسی بات کے لیے اگری نہیں کر رہے تو پھر اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی قیادت کو کیسے ٹھہرائیں کہ بھائی آپ نے، اس کا کام یہیں تک تھا کہ اس نے وہاں تک بٹھانا تھا ٹیبل تک. جب ٹیبل تک فریق بیٹھ گئے تو آگے پھر پی ٹی آئی قیادت نے فیصلہ نہیں کرنا، آگے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. تو وہ جی اب وہ کب کیسے کس طرح کرتے ہیں وہ پھر ان کی ثوابدید ہے. تو میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس رکھنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے روزانہ بیانات آتے ہیں جی، کبھی ان لوگوں کی طرف سے جو کہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، کبھی ان کی طرف سے جو شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، کالم لکھے جاتے ہیں یہ گورنمنٹ جا رہی ہے جی، کوئی اور آ رہا ہے جی، فلاں ہو گیا ڈمکاں ہو گیا. اور اتنی بڑی اچیومنٹ، سیلیبریشن، سڑکیں، سناٹا، یہ کیا سین ہے سارا؟ اس کی وجہ یہ ہے راجہ بشارت بھائی کہ عوام کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے اس نظام کے ساتھ. اس نظام کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور عوام کا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ان کے ہاں خوشی منائی جائے، کوئی کامیابی یہ سمیٹیں، اس کے آپ کو اثرات جو ہے وہ عام عوام میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور جی یہ ایک بالکل بڑی ٹھیک. انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب آپ کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے جو عوام کے نمائندہ لوگوں پہ مشتمل ہو، جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچ رہی ہو، تو پھر عوام تک اس کی آپ کو سیلیبریشن کی ویو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ کہ یہ کوئی اور دنیا کی مخلوق ہے جو کہیں کسی اور خطے میں جو ہے وہ حکمران ہے، اور باقی جو ساری عوام ہے وہ کوئی اور ہی دنیا کے لوگ ہیں. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو اوپر بیٹھے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ نیچے کیا بیت رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جہازوں میں 12 ارب کے جہازوں میں گھوم رہے ہیں، جن کے پروٹوکول 440 والے جو لیٹر فیول تھا اس کے اوپر بھی کم نہیں ہو رہے تھے، اور جن کے قانون سازیاں ایسی ہیں کہ آپ کے گھروں میں وہ ٹاور لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ان کے کتوں کے کھانے بھی جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. تو جب اتنا ڈسکنیکٹ ہو نا عوام میں تو پھر اس کی جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ کیسے کوئی سیلیبریٹ کرے. بھائی میرا اس وقت حال یہ ہے کہ میرے گھر میں اگر کھانا نہیں ہے، میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، مجھے ابھی اپنے گیس کا سلنڈر فل کروانا ہے، تو میں تو صبح اٹھتا ہوں تو میں تو اٹھتے ساتھ ہی سروائیول کی ایک نئی جنگ ہوتی ہے میرے سامنے کہ بھائی سلنڈر ختم ہوا ہوا ہے، چلو جی سلنڈر بھروانے جاؤں، بچے کو ڈراپ کرنا ہے، اچھا جی واپس آ کے لائٹ نہیں آ رہی، چلو بھائی دیکھو سولر کسی طرح ارینج. میں تو اپنے مسئلوں میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ میں یہ سوچنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا کیا باہر سفارتی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں یا نہیں کی. کبھی بھی آپ کی جو باہر کی سفارتی کامیابیاں ہیں وہ آپ کے مقبولیت کی وجہ پاکستان کے اندر جو رہتے عوام ہیں ان تک کیسے منتقل ہوں گی جب تک کہ آپ عوام کے بارے میں پہلے نہیں سوچ رہے. آپ کے ملک میں کشمیر ہو، آپ کے ملک میں بلوچستان ہو، آپ کے ملک میں خیبر پختونخوا ہو، ہر جگہ ایک الگ قسم کا انریسٹ ہے اور لوگ ناراض ہیں. دوسری طرف آپ پنجاب میں آ جائیں تو وہاں کے چیلنجز اور طرح کے ہیں. اگر آپ کراچی والوں اور سندھ والوں کا رونا سن لیں، وہ بیچارے ایک علیحدہ ہی تکلیف میں مبتلا ہیں. تو جہاں اس طرح ہر خطے کی جو آپ کے لوگ ہیں وہ ایک انریسٹ اور ایک تکلیف میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور معاشی مشکلات کا ایک انبار ہے آپ کے سامنے، تو پھر وہاں پر بڑا مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دکھائیں کہ دیکھیں یہ میں نے بازار پینٹ کر دیا کتنا اچھا لگ رہا ہے. بھائی آپ نے بازار پینٹ تو کر دیا لیکن بازار اب چل نہیں رہا، بازار میں کوئی خریدار نہیں ہے، اور جو دکاندار ہے وہ علیحدہ پریشان ہے، اور جو خریدار اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو کاسمیٹک چینجز کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے میڈیا کو کھلا پلا کے اتنا ضرور کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلیں وہ کچھ آپ کے لیے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں، لیکن ایونچولی اس کی جو فیل ہے، اس کے ایموشنز آپ کو عوام میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جا رہے ہیں جی، آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ ہمارے ملک کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 2.5-3 سال بعد ایک ناگواری اور بیزاری کا ماحول جو ہے نا، بیزاری شروع ہو جاتی ہے. مطلب آپ یہ کہنا کہ یہ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلی ہے.
ہاں لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں شہباز شریف صاحب تو پھر بھی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں ان کے ساتھ، اور ابھی بھی اس قدر برے حالات نہیں ہیں ان کے بارے میں کہ لگ رہا ہو کہ جی ابھی بھی بڑا کوئی ان سے ناراض ہو گئے ہیں. ان سے تو میرا خیال ہے پرٹیکولرلی شہباز شریف صاحب کی حد تک تو شاید ابھی بھی خوش ہی ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اوور آل بن چکا ہے ماحول معیشت کی جیسے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. عوام کا ڈسکنیکٹ کی میں نے بات کی، عوام کے انریسٹ کی بات کی. دیکھیں آپ باہر جتنی مرضی وہ آپ کو لوگ ہار پہنائیں، اگر آپ گھر میں آئیں اور گھر میں اس طرح سے محبت نہ ملے تو وہ ایک دل میں خلش تو رہتی ہے کہ بھائی یہ محبت بھی ملنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تو ہیں، لیکن اس کے تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ جی کوئی فوراً کچھ ہونے لگا ہے، نہیں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت تیزی سے کچھ چیزیں بدلیں گی. آگے چل کے میں بھی کیبنیٹ میں شاید کچھ کوئی ہو تھوڑا سکتا ہے بہت تبدیلی. آغاز ہونا، کچھ آغاز میں بھی ہونا شروع ہو جائے، کچھ تھوڑے بہت مہرے ادھر سے ادھر کر لیں، ادھر سے ادھر کر لیں. پر بشارت راجہ بھائی بات وہی ہے کہ آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر کر لیں، ادھر سے اٹھا کے جو اصل مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا وہ وہی 10 اپریل 2022 پہ پھنسا ہوا ہے. وہیں بالکل سے صحیح. مسئلہ نکالنا پڑے گا. وہاں سے آپ مسئلہ نہیں نکالیں گے، اس کے بعد آپ جتنی مرضی ادھر سے ادھر کر لیں، کوئی نیا چہرہ لے آئیں، کوئی پرانا لے آئیں، کسی کھلاڑی کو پالش کر دیں یا کسی فنکار کو پالش کر لیں، کسی کو نیا بنا کے دکھائیں گے یہ بہت اچھا ہے، دیکھو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. کچھ بھی آپ کر لیں، مسئلہ وہاں پھنسا ہوا ہے، مسئلہ وہاں سے نکالنا پڑے گا. باقی ابھی بالکل آپ ایسا ہی ہے. 6 مہینے میں نکالیں، کوئی مہینے سال میں نکالیں، وہ اب میرا خیال ہے چوائس ہے. لیکن بظاہر اس کے علاوہ دوبارہ جو ایک اسٹیٹ اور عوام کا کنیکشن ہے اور جو محبت اور وہ جو ایک یونٹی ہے، ہارمنی ہے، وہ میرا خیال ہے وہ ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے، اسٹرینتھن کرنی ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی شخصیت چاہیے جس کی پکار پر عوام لبیک کہتی ہو. بالکل ایسا وہ شخصیت صرف عمران خان صاحب ہیں. شاید میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کا ادراک ان طاقتور حلقوں کو ہو چکا ہے، کیونکہ بھلے ہم نے سفارتی مارگ پر بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ میں بات کر کے اجازت لیں گے پھر، کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 19 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس سے نیکسٹ جو اگست آیا تھا، میں یہاں پر اسلام آباد میں موجود تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 14 اگست کو اسلام آباد اور راول پنڈی کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل پیک تھی. مطلب اتنا لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو، مطلب ایک نئی خوشی کا وہ مطلب کوئی نئے طریقے سے وہ منا رہے تھے، اور ایک نیا جذبہ، جوش، ولولہ لوگوں کے اندر تھا. میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ ابھی اتنی بڑی ہم نے اچیومنٹ کی ہے دنیا میں. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ دنیا میں اب لوگ اردو بولنا شروع کریں گے، جی گورے بھی اردو بولنا شروع کریں گے. یہ تو اختیار ولی صاحب بتا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر سناٹا ہے، اس کی بڑی زبردست آپ نے تشریح کی ہے اور بڑا بہترین بتایا آپ نے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے اور سمینا پاشا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.